आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शाही मरात, आम आदमी और शाही सवारी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। घर में खुशहाली हो, खाना वाफिर हो तो एक फर्द अगर कुछ ज्यादा भी खा ले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रोटी कम और खाने वाले ज्यादा हों तो किसी एक का ज्यादा लुकमा भी बड़ी तकलीफ देता है, उस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यही हाल हमारे मुल्क का भी है कि यहाँ वसाइल कम और मसाइल के कोहे हिमालया बनते जा रहे हैं। ऐसे में घर के बड़ों को वसाइल की तकसीम में इंतहाई इंसाफ और कुर्बानी देने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ उसके ऐन उलट हो रहा है। लुटे पुटे पाकिस्तान को मजीद लूटने का सामान किया जा रहा है। महंगाई और गुर्बत के फंदे से लटकी कौम के सामने सेनेट के साबिक, मौजूदा और ता क़यामत आने वाले चेयरमैन की मराद के कानून पास किए जा रहे हैं, और मराद भी ऐसी के सुभान अल्लाह। इस मुल्क में 70 से 80% अवाम को पीने का पानी में असर नहीं है, वो गंदा और बीमारियों वाला पानी पीने पे मजबूर हैं, तो उनकी खैर है। लेकिन हुक्मरान अशराफिया को फ्रांस से मिनरल वाटर मंगवा कर देना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क के 50% लोगों की सेहत की बुनियादी सहूलतें उन्हें मैसर नहीं हैं। वो अताइयों, हकीमों और सरकारी हॉस्पिटल्स की लाइनों में खड़े खड़े मर जाएं, उनकी खैर है। लेकिन हुक्मरान अशराफिया के बैरून मुल्क इलाज का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की आधी आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर, ज़चगी के दौरान बच्चे मर जाते हैं, माएँ मर जाती हैं, तो उनकी खैर है। लेकिन हुक्मरान अशराफिया की बेहतरीन रोटी का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क की 70% आबादी सफरी सहूलियात से महरूम है। लोग अपनी मदद आपके तहत मरते खपते बच्चों को स्कूल छोड़ें या खुद नौकरियों तक पहुंचे तो उनके सफ़र की खैर है। लेकिन चेयरमैन सेनेट और हुक्मरान अशराफिया के लिए चार्टर तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में 40% लोग अपने घरों से महरूम हैं। वो कच्चे घरों में, झोंपड़ियों में या किराए के घरों में रहते हैं, तो उनकी खैर है। लेकिन हुक्मरान अशराफिया के महलों की सिर्फ तज़ीनो आराइश के लिए 50-50 लाख के फंड्स मंजूर करना बहुत ज़रूरी हैं। जिस मुल्क में 5 साल की उम्र को पहुंचने वाले 25% बच्चे स्कूलों से बाहर और चाइल्ड लेबर पे मजबूर हों, माँ बाप के काम काज में साथ देने पे मजबूर हों, उन बच्चों की खैर है। लेकिन हुक्मरान अशराफिया के बच्चों की मुल्क से बाहर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। जनाब, इस मुल्क में सब बाइख्तियार सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, तो ये जो 24 करोड़ हैं, ये किसका निचोड़ हैं कि इनका किसी को ख्याल नहीं। हमने देखा है कि पाक फौज जिस काम में भी हाथ डालती है ना, वो काम हो जाता है। फौज की शमूलियत से अब तक जो भी एपेक्स कमेटियां बनी वो कामयाब रहीं। कराची में बदमनी हल तलब हुई तो एपेक्स कमेटी बन गई, और देखते ही देखते कराची पुरअमन हो गया। सानहा 9 मई हुआ तो पाक फौज की यादगारों पर हमले के मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का आगाज हो गया। तेज तरीन ट्रायल के लिए जो मुकदमात थे वो फौजी अदालतों में भेज दिए गए। वो मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं और पाकिस्तान की एक मकबूल सियासी जमात को रातों रात टिकट टोकरी कर दिया गया। हुकूमत ने इसी हफ्ते सरमायाकारी के लिए एक फोरम की बुनियाद रखी। इसमें पाक फौज का दस्ते शफकत भी है और अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी भी बना दी गई है। तो सर, इस वक्त मुल्क के आम आदमी के मसाइल रियासती इदारों के दस्ते शफकत के मुंतजर हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत आम आदमी के मसाइल हैं। तो इस मुल्क का आम आदमी आपसे सवाल कर रहा है कि इसके मसाइल के हल के लिए कोई एपेक्स कमेटी कब बनेगी? क्या आम आदमी को इन सवालों का कभी जवाब मिल सकेगा? आज के प्रोग्राम में इसमें भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं ईसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, लगता है कि पाकिस्तान में तो सभी आपस की जंग में मसरूफ़ हैं कि कौन यहाँ पे सुप्रीम है, कौन ज़्यादा मुकद्दस है और किसके पास ज़्यादा इख्तियार हैं। और सर, अवाम जिनकी फलाह के लिए कोई भी रियासत होती है वो तो यहाँ पे बेयार और मददगार हमें नज़र आ रही है। तो सलीम बुखारी साहब, अवाम की बात करने वाला यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? सर, बहुत शुक्रिया आपका पारस, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में, और आज आपने एक ऐसा दुखता हुआ यानी दुखती हुई रंग छेड़ी है जो मेरे ख्याल से जो भी बाशऊर आदमी है उसके दिल की आवाज़ है। वो ये कि यहाँ पर एक मरात याफ्ता तबका है जिसके लिए सब ठीक है, उसे ना महंगाई से फ़र्क पड़ता है, उसे ना मुल्की हालात से फ़र्क पड़ता है, वो उसकी आपने निशानदही भी कर दी है।
دو تین چیزیں جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے بجٹ کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر. یہ بنیادی طور پر حکومت کے وہ اللے تللے ہیں جس میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, چاہے اس میں نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, چاہے اس میں ان کی عیش و عشرت کے اور سامان کیے جا رہے ہیں. یہ وہ ایکسپینڈیچر ہے جس کا ریٹرن نہیں ہوتا, یہ صرف بس ان کے آرام اور ان کے کمفرٹ کے اوپر ہی خرچ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے طبقے بھی ہیں ہمارے ہاں جنہوں نے اپنی مراعات کا طے بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے, جس کی ایک مثال آپ نے پیش کر دی, اور وہ ہے ہمارے چیئرمین سینٹ. جس طریقے سے انہوں نے اپنے مراعات طے کی ہیں اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے. لیکن ایک کھاتا آپ بھول گئی ہیں, وہ ہے ہماری جوڈیشری کے بارے میں بھی حال میں گفتگو ہوئی ہے کہ 16 لاکھ روپے ان کی سیلریز ہیں اور ان کے مراعات کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تباہ کن اثر پڑتا ہے جو وہ طبقے ہیں جو مراعات یافتہ نہیں ہے, یا وہ طبقے جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, یا وہ سیلریڈ کلاس, یا وہ لوور مڈل کلاس جو ایلیمینیٹ ہو گئی ہے اور اب مڈل کلاس کی باری ہے, وہ بھی پستی جا رہی ہے. تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی حکومت میں آنے کی, حکومت حاصل کرنے کی پڑی ہوئی ہے. کسی کو بھی عوام الناس کا نہ کوئی فکر پہلے تھا نہ اب ہے, اور نہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ موسٹ انفارچونیٹ پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. اس میں بڑے بڑے نعرے ہم نے سنے, کسی نے روٹی کپڑا مکان کا سلوگن دیا, کسی نے کہا میں انصاف کا جھنڈا لے کے آؤں گا, سب کو برابر کر دوں گا. بے پناہ میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. کسی نے نظام مصطفیٰ کی بات. جی سر, یہ ساری چیزیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں آج تک اس بیچاری جی آپ مکمل کر لیں پلیز. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے سلوگنز ہم نے سنے, لیکن کسی نے بھی آج تک عوام الناس کے صحیح بینیفٹ یا اس کو ریلیف دینے کی بات جو ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے. ہر مرتبہ ہر نئے الیکشن میں عوام بیوقوف بن جاتے ہیں, انہی کی باتیں مان لیتے ہیں, لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہے وہ پورے کر سکیں. سلیم بخاری صاحب, ہم سنی ہیں, ہم نے مسائل کا حل بھی سنا ہے, لیکن وہ ہم نے سیاستدانوں کی تقاریر میں ہی سنا ہے نا, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. لیکن سر, اس حکومت نے سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک حل نکالا ہے. یہ انہوں نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی ہے اور آرمی چیف اس کا حصہ ہیں. سر, آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, اور کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے سلیم بخاری صاحب کہ جو ممالک ہیں, جو افراد ہیں یا کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں یا کرتی ہیں, ان کو یقین نہیں ہوتا کہ آیا وہ مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی, چونکہ یہاں تو سیاسی عدم استحکام کی حالت یہ ہے نا کہ یہاں تو کبھی بھی وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیا جاتا ہے, پوری چلتی چلائی حکومت کو بھی گھر بھیج دیا جاتا ہے, کبھی یہاں دھرنے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی سر عدالتوں کے فیصلے خلاف آ جاتے ہیں. تو کیا فوج کی یقین دہانی چاہتے ہیں, اسی پر اعتماد ہے, اسی پر یقین ہے؟ ہاں, میرے خیال سے یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے پچھلے 5-10 سال میں دیکھی, کہ جو ہمارا بزنس کا یافتہ طبقہ ہے, یعنی جو سرمایہ کار ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, وہ سویلین گورنمنٹ کی گارنٹیز پر, ان کی کمٹمنٹس کے اوپر بالکل بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ان کو ضمانت چاہیے, وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے, ان باہر کی جو حکومتیں ہیں, جو ہمارے ڈونرز ہیں یا ہمارے دوست ہیں, ان کو بھی اب سویلین گارنٹی کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ان کو بھی اب آرمی چیف کی گارنٹی چاہیے. چائنا کی مثال میں دے سکتا ہوں, یو اے ای کی مثال دے سکتا ہوں, سعودی عربیہ کی مثال دے سکتا ہوں. سبھی حکومتوں نے بڑے فخر سے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جا کے ہمارے لیے پیسے لے کے آئے. آئی تھنک دیٹ از ویئر دا رانگ از. ان کی اپنی کریڈیبلٹی صفر ہے, اور ان کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے گراس روٹ لیول کے اوپر عوام الناس جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں. ٹھیک, تو سر کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک کاؤنسل بنی, سمجھتے ہیں کہ ایک پھر خصوصی یہ غربت کے خاتمے کے لیے بھی کاؤنسل بننی چاہیے, ایک اسپیشل ہیلتھ کاؤنسل بھی بننی چاہیے, پھر ایک اسپیشل میڈیکل کاؤنسل بھی بننی چاہیے جس کا آرمی چیف حصہ ہو؟ چونکہ آپ کی باتوں سے تو مجھے اور مزید یہ لگتا ہے کہ جو کوئی بھی سول حکومت جو ہے وہ تو یہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ اپنے بل بوتے پہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. ایپیکس کمیٹیوں کے رزلٹ تو ملتے ہیں. دیکھیے, یہ جو کاؤنسل نہیں بنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات بن نہیں رہی تھی, اور اگر الٹیمیٹلی آئی ایم ایف ہمیں چھوڑ کے چلی جائے یا ہمیں بالکل ڈینائی کر دے, ہم بیک ٹو سکوئر ون آ جائیں, تب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اس نے اس کے لیے کام کرنا تھا کہ جو ہمارے ڈونرز, جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ان کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ اگر آپ سرمایہ کاری کریں گے تو وہ ضائع نہیں جائے گی, اور آپ کو 100% اس کا بینیفٹ جو ہے اپنے ملک لے جانے کی اجازت ہوگی. یہ اس کے لیے تھی. میرے خیال سے یہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس کی اب افادیت نہیں رہی ہے. میرے خیال سے اس کو ون ونڈو آپریشن کر کے جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا
یہ ایک بہتر طریقہ ہے. اور بہتر طریقہ ہے سر, لیکن شرم کی بات ہے, یہ تو ہماری حکومتوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ میثاق معیشت کا آئیڈیا دے دیا ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے دیا تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اب یہ ممکن ہو سکے گا, عمل ہو سکے گا, اور کیا یہ میثاق اس سیاستدان کے ساتھ ہو سکے گا جس کو کل انہوں نے کھلاڑی کا نام دیا ہے؟ دیکھیے یہ ان کی خواہش ضرور ہے, لیکن اس طرح کی خواہشات پہلے بھی ہم نے سنی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو سب سے پہلے جو بات کی گئی تھی پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں وہ یہی تھی کہ آئیے میثاق معیشت کر لیتے ہیں تاکہ ملک کی اکانومی کو سنبھالا جائے. یہ دعووں اور نعروں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کبھی بھی 100 لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو سکے گی. سر لیکن دیکھیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. سلیم بخاری صاحب کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے, تو ان کے بیانات سے آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا لگ رہی ہے, کہ بتا دیا گیا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے؟ دیکھیے یہ دعویٰ تو کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی خود بلاول نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ جیالہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ بات تو ہم نے سنی, لیکن یہ ابھی تک خواہشات کی حد تک ہے. ٹھیک, اس لیے کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو اقتدار میں نہیں لا سکتی. اور پنجاب میں ان کی صورتحال جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے بہت ہی بری ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے الیکشن میں بھی 7 کے قریب ان کی سیٹیں تھیں, اور اس سے پہلے تو بالکل ایلیمنیٹ ہو گئے تھے وہ. تو اس لیے یہ خواہش کی حد تک تو ٹھیک ہے. اگر یہ ایسا ہوا کہ رزلٹ الیکشن کے ایسے ہوں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے تو شاید وہ اپنا یہ خیال جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکے. اسحاق رانا صاحب, آپ کے خیال میں یہ سویلین سپریمیسی اور یہ سپریم کورٹ کی بالادستی اور یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور یہ تینوں جماعتوں کی یہ جو بالادستی کی جنگ ہے, اس میں کیا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عوام سپریم یا عوام بھی بالادست ہو سکے گی؟ سر کیا کبھی ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جی فلاں جگہ کے اوپر تو عوام کے لیے بڑا زبردست روزگار, صحت, تعلیم کے مواقع موجود ہیں, یا ہم نے انہی اداروں اور انہی سیاسی جماعتوں کی بالادستی کی جنگ کو ہی ڈسکس کرتے رہنا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں ہم جمہوریت کے نام پہ ہم نے طاقتور جو ہے گروہ بنائے, اور یہ جیسے قبائل ہوتے ہیں اس طرح کے قبائل ہیں جو آپس میں علاقوں کی فتح کے لیے کام لڑتے ہیں. اور اس میں جو غریب عوام ہوتی ہے وہ صرف مرنے کے لیے ان کا رول ہوتا ہے. اب آپ کو میں ایک خوشخبری سناؤں کہ آج قومی اسمبلی میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ 225 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کی منظوری دے دی ہے جو آئی ایم ایف نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ کبھی میں سنتا تھا کہ اونٹ میں اور بیلوں میں لوگ حصہ ڈالتے تھے, اب وہ بکروں میں حصہ ڈالنے پہ مجبور. ایک اور خوشخبری بھی اسحاق رانا صاحب جو انہوں نے سنائی, انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو حج کے لیے بھیجیں گے اور وہ وہاں پہ دعائیں کریں گے. اب دعاؤں پہ بھی زیادہ انحصار ہے نا, کارکردگی تو سامنے ہے. بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مجھے لگتا ہے تھوڑے دنوں بعد نا انہوں نے یہ اپنے جو کیا نام ہے سر پہ ایک ٹوپی جو پہنتے ہیں عموماً وہ پہنیں گے اور کہیں گے کہ جی لو حکومت توڑے والے, میں اللہ اللہ کرن چلنا, اور وہ ادھر سے کنارہ کشی کر لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیڑا غرق وہ اکانومی کا آپ کر چکے ہیں اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ جو کونسلیں بن رہی ہیں جو ابھی آپ نے سوال کیا کونسلیں, یہ تو پہلے عمران خان کے دور میں بھی ایک پیپر تیار ہوا تھا جس میں فوج بھی تھی, پاکستان کے تمام دانشوروں کو شامل کیا گیا تھا, اور یہ طے کیا گیا تھا کہ ہمارے تمام اہداف جو ہے وہ معیشت کے گرد گھومیں گے. اور اگر فوج نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر فوج نے ہی گارنٹیاں دینی ہے تو یہ کٹ پتلی جو لوگ ہم نے رکھے ہوئے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ان لوگوں کے پاس آئیڈیاز بہت ہیں. اسحاق رانا صاحب آپ دیکھیں نا, میثاق جمہوریت کا آئیڈیا آیا تھا, پھر وہ کچھ سال چلا اور پھر دونوں نے مل کے وفاق اور پنجاب میں حکومت کی. اس کے بعد پھر وہ میمو گیٹ آ گیا تھا, پھر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو گئی, اور پھر انہی زرداری صاحب نے بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت گرا دی. پھر صادق سنجرانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن گئے تھے, اور اب یہی زرداری صاحب جو ہیں وہ میثاق جمہوریت کا میثاق معیشت کا آئیڈیا لے کے دوبارہ آ گئے. آپ کو لگتا ہے یہ چل سکے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ آئیڈیاز تو آپ جتنے مرضی مجھ سے لے لیں, میرے پاس بہترین آئیڈیا ہے کہ میں کوئی نوکر رکھنا چاہتا ہوں جو 10, 50, 30 کروڑ کے کمائے مہینے کے, اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کما کے مجھے لا کے دے, اور میں اسے 28 کروڑ دے دوں گا. آئیڈیوں کا کیا ہے؟ آئیڈیا تو میں 10,000 دے دوں گا کہ داتا صاحب جا کے اپنا کھاؤ, میرا لے آؤ. اصل پریکٹیکلی آپ کہاں کھڑے ہیں؟
जो कौम के बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो अभी आपने इंट्रो में कहा है, लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है, लोगों ने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है, अपने घर बिठा लिया क्योंकि वो फीसें नहीं दे पा रहे। लोगों के शुक्र मनाते हैं कि लोड शेडिंग होती है, क्योंकि अगर पूरे महीने बिजली आए तो लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते। इन हालात में हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए, नवाज शरीफ के बच्चे, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई वालिद साहब हमारे चे गवेरिया और क्या नाम है नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जरदारी साहब खरबोपति, इमरान खान के बच्चे बाहर। आप किन जो पाकिस्तान के रियासत के स्टेक होल्डर हैं, उनमें से एक बच्चे का भी मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है। नहीं, वो कहते हैं सिर्फ हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान को चुना जाता है, इस अवाम पे आके हुक्मरानी करती है। सर मुझे ये बताएं कि अब तो आज देखिए पूरा दिन ये IMF के हवाले से खबरें चलती रही हैं कि वो जो एक मुआहदा था जिसके लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, वो वजीर आजम की कोशिशें रंग ले आएंगी, तो रोशन इम्कानात हैं। आपको लगता है कि ये अब जल्द ही ये मुआहदा हो जाएगा? और सवाल ये नहीं है कि यही सब कुछ करना था तो ये IMF को आंखें दिखाने की इतनी क्या जरूरत थी? सारी शराइत भी मान ली गई हैं। आप लतीफा सुने इसी में कि उन्होंने कहा कि IMF से हमारा जल्द मुआहदा हो जाएगा और हम दुनिया की फिर 24वीं बड़ी मईशत में। जो लोगों से कर्जे लेके अपना घर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दुनिया के अजीम मईशत बनने जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई लतीफा आपने कभी सुना होगा? इससे बड़ा कोई लतीफा सुना होगा कि जब आप जाके दुनिया भर के सरमायादारों को ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कि आए जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, और अगर उनमें से कोई ये कह दे कि आपने तो इन्वेस्टमेंट बाहर UK में और अरब इमारात में और इधर उधर की हुई है, तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लेते? तो कितना बड़ा शर्म का मुकाम है हमारे लिए। राइट जी। नज़ीर लगाई साहब एक ब्रेक लेते हैं और फिर जरा नज़ीर लगाई साहब से बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नज़ीर लगाई साहब, इस पे आप भी जरा प्लीज सर एक कमेंट करें कि आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे जो इदारे और जो हुकूमत है उसकी तरजीहात और उसकी जो समत है वो दुरुस्त है? चूंकि यहाँ पे तो हर एक को अपनी बका की और सर अपनी ही सुप्रीमेसी की फिक्र है ना, इसीलिए यहाँ पे इत्तेहाद बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देखें एपिक्स कमेटियां बनती हैं, इसीलिए पिटिशंस दायर होती हैं और वो लग भी जाती हैं। किसी को आवाम की फिक्र है, और सच्ची बात है हम भी मीडिया पे आवाम के मसाइल का इतना जिक्र नहीं करते। सर बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ बनाएं और ताकि फिर उसके बाद उस पर अमल हो। आप ऐसे इलेक्शन करवाएं जिसमें धांधली ना हो, तो आगे जाकर आप मसाइल को हल कर सकेंगे। आप जनरल जियाउल हक का आप वो फार्मूला खत्म करें जिसमें उसने कहा था कि हम शराकत इक़्तिदार मानेंगे, हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे। क्या आपको आपकी लोगों को इंतकाल इक़्तिदार हो गया है? जिनको आप मुंतखब करते हैं वो कौन होते हैं? जिनको वोट पड़ते हैं वो कौन होते हैं? ठीक। और ऐसा क्यों होता है कि जिनको वोट पड़ते हैं वो कहते हैं, बाद में ऐलान करते हैं कि जनाब हमने तो फलां पार्टी को नहीं आने देना था, इसलिए नहीं आने दिया। वो तो इस तरह से बाकायदा आकर कह देते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। बात यह है कि आप इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें, आइन की बालादस्ती कायम करें, और फिर भी इस मुल्क के अंदर इतने वसाइल हैं कि जिनका आप कोई सोच भी नहीं सकता है, आदमी तस्वर भी नहीं कर सकता है जी। लेकिन लूट मार कहाँ, उसको कौन रोकेगा? ये जो मुल्क के वसाइल की बेदर्दी से इस्तेमाल है उसको कौन रोकेगा? और जो मुल्क को ऐसा माले गनीमत समझ लिया जाता है इसको कौन रोकेगा? जी सर, आपको लगता है लोगों को डिलीवर करने के बारे में कौन सोचेगा? ये लूट मार करने वाले अगर नहीं सोचा जनाब लोग नहीं। आपका क्या ख्याल है कि लूट मार जो है वो चुप करके की जाती है? वो जहां लूटमार होती है सब लूटमार कर रहे होते हैं, इसलिए सब खामोश होते हैं। ना एक ऐसा सिस्टम तो आपको लाना पड़ेगा ना जिसके अंदर ये लूटमार की बात गुंजाइश ही ना हो। और कहीं भी कोई भी जिस तरह से लोग अपने बारे में खुद ही तय करते हैं कि हम अपना एहतसाब का निजाम खुद बनाएंगे, ठीक है, हम अपने बारे में खुद ही तय करेंगे, हम अपनी तनख्वाहें खुद ही वो करेंगे, उनका फैसला खुद ही करेंगे। एक पार्लियामेंट फोरम है, लेकिन पार्लियामेंट का ये फोरम तो नहीं है कि जनाब बैठकर जो है अपने जो कस्टोडियन हैं उनकी बैठकर तनख्वाहें तय करें या खुद अपनी तनख्वाहें बैठकर तय करें। असल मसला ये नहीं है। अगर जज साहबान है तो ये थोड़ी वो तय करेंगे बैठ करके हमारी ये तनख्वाहें हैं और हम ये तनख्वाहें लेंगे। जहां भी अगर आपका एहतसाब का निजाम नहीं होगा, और वैसे भी अगर आप सिर्फ इस बात पर जमहूरियत यकीन रखते हैं कि जागीरदाराना जमहूरियत, सरमायादाराना जमहूरियत और करप्ट जमहूरियत जो है वो आपको डिलीवर करेगी, तो आपका अपना ख्याल है। चलें साहब इस माहौल में, लेकिन ये है लगाई साहब
آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 ماہ سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب کرنے کا دعویٰ کیا جس پہ وہ اب بھی قائم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت صنعت کاروں اور تاجروں سے بھی مل رہے ہیں, پھر وہ الیکشن اپنی مرضی سے کروانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں. زرداری صاحب کے اس کانفیڈنس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی اپنے کام کی وجہ سے اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیت جائے گی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ اپنی حد تک بات کر رہے ہیں, کوئی اور باقی بات کرتے ہیں, لوگ اپنی حد تک بات کرتے ہیں, سب کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے, وہ اپنے دائرہ کار میں بات کر سکتے ہیں. لغاری صاحب وہ سر ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک عوام کو کوئی اتنا ریلیف تو نہیں دیا نا سر, اور کہا جا رہا ہے کہ تمام جو زیادہ تر شعبے ہیں وہ بھی تباہی کا شکار ہیں, تو پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے نا, تو ان کی ناکامیوں میں پیپلز پارٹی بھی تو شریک ہے نا, تو عوام ان کو کیوں ووٹ دیں گے اگر نون کو نہیں دیں گے؟ تو میرے پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے, لیکن حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں آپ کا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ کتنا تھا, یعنی آپ کے 5 بلین ڈالر کا آپ کا ڈیفرنس تھا, زیادہ زیادہ 6 بلین کا. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائیں اور آپ کی ایکسپورٹس اور زیادہ کم ہو جائیں, وہاں سے آگے ہم بڑھے کہاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکنامی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, کیا انہوں نے مختلف پہلوؤں کو دیکھا ہوا ہے؟ تمام فریقین جو اس وقت سیاست کے میدان میں ہیں وہ دیکھا ہوا ہے. پھر یہ کہ وہ ایک محتاج محض بن کر بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو سب کو ایک شراکت چاہیے اقتدار کے اندر. سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب ہم سیاستدان ہیں, لیکن آپ ایک کنفیوژن تو دور کریں. اگر وہ اس ملک کو چلانا چاہتے. سر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, زر مبادلہ کے ذخائر یہ $100 ارب تک لے جانے کی بات کی ہے, یہ لغاری صاحب یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ پاکستان کی تاریخ میں اچھے وقتوں میں بھی یہ $24 ارب سے تجاوز نہیں کر سکے پاکستان کے ذخائر, تو زرداری صاحب اس طرح کے غیر حقیقی دعوے کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس پوٹینشل موجود ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سندھ میں نہیں دکھایا پوٹینشل. آپ کے پاس آیا تھا بل گیٹ, میں یہاں پر جب بل گیٹ آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ میں یہاں پر اپنے جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں, آپ آئیں اور آئی ٹی کے میدان میں آئیں اور اپنے ہمارے ساتھ اگر شامل ہو جائیں, تو آپ نے اس کو بھگا دیا اور انڈیا میں جا کر اور بھی آئی ٹی کے لوگ انڈیا میں چلے گئے. انڈیا نے وہاں پر جو ہے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $200 بلین سے بڑھ چکی ہیں. اس میں اپنا صرف آپ کے آئی ٹی سیکٹر میں یہ پوٹینشل زرداری صاحب کے دور میں بھی بہت زیادہ تھا. اس وقت بھی مہنگائی 14% تھی, اس وقت بھی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $3-4 ارب سے زیادہ کے نہیں تھے. 15 سال سے ان کی سندھ میں بھی حکومت ہے, سندھ کے حالات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے, وہاں آج بھی لوگوں کے پاؤں ننگے ہیں. زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھ کے معیشت ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, سندھ میں معیشت کو ٹھیک کرنے سے امریکہ نے روکا ہے. سر کیوں نہیں وہاں کرتے؟ مثال تو سیٹ کریں نا. میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزوں کو یا اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. سندھ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر بڑا کام ہوا ہے. خاص طور پر آپ آئیں ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں, گمبٹ میں 1200 آپریشن گزشتہ چند سالوں میں لیور پلانٹس کے ہو چکے ہیں. یہاں پر سائبر نیب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کا کینسر کا علاج ہو رہا ہے. یہاں پر آپ ٹراما سینٹر آ کر دیکھیں کہ کس طرح اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. اچھی بات ہے. یہاں پر ہر ضلع کے اندر جو ہے لوگوں نے روٹی بھی کھانی, روزگار بھی چاہیے ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں وہاں براڈ ہوا ہے. آپ کو بتایا کہ بے روزگاری بڑی ہے, ہوئی ہے, یہاں پر ایک بڑی مڈل کلاس بنی ہے, وہ بہت آگے بڑھی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. بن گئی, آپ جا کر دیکھیں کہ چھتبر کے اندر کیا ہوا, اور ان سے پوچھیں یہ پانی مافیا کا جو راج ہے پچھلے 30-35 سالوں سے, وہ تک تو یہ ختم نہیں کر سکے. پچھلے 3 دہائیوں سے وقفے سے سندھ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے. ان سے پوچھیں کہ کیا کتے کے کاٹے کی ویکسین اب سندھ میں آ گئی ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں, کتے کے کاٹے کی ویکسین تک نہیں مل رہی ہوتی. وہ K4 پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ہم نہیں گنتے ہیں کہ راجن پور میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ درغاز خان میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ بہاولپور میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ رحیم یار خان میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ لیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہم نہیں گنتے ہیں کہ سرائکی بیٹ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. ہم ان باتوں کو نہیں گنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جا کر مٹھی کے اندر ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پر فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اور جوہی میں اور بھائی پانسی میں کیا ہو رہا ہے. جوہی اور بھائی پانسی کا بھی پتا ہے, ہمیں راجن پور کا بھی. پورے ملک کا یہ حال ہے. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اب یہاں سے ذرا آگے چلتی ہوں. سلیم بخاری صاحب,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے ملزمان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا جو فیصلہ ہے سر اب یہ کچھ خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ چونکہ 2 دن سے 7 رکنی بینچ نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سماعت کی ہے اور چیف جسٹس نے عید سے پہلے فیصلہ آنے کا اندیا دیا ہے، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے پارس، یہ بہت ہی سینسٹیو سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنی دانش میں جو اس کا جواب ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو تازہ بنا ہو اور اس کے اوپر مختلف طبقہ خیال جو ہے وہ مختلف رائے رکھتا ہو، اس کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا قانون جو 1952 سے موجود ہے جس کو پھر 21ویں ترمیم کے ذریعے اور زیادہ اسٹرینتھن کر دیا گیا ہے، تو یہ قانون کسی ایک خاص واقعے کے تحت تو بنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو مثالیں تو شاید اس وقت نام لے کے نہیں دے سکتا، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری امریکہ میں پینٹاگون کے دفتر میں گھس کے اس کو آگ لگا سکتا ہے اور اس کو وہ سمپل کورٹ میں بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اسپیشل لاز ہیں اسپیشل قسم کے کرائم کے حوالے سے۔ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، یہ ایک نئی صورتحال اور بہت ہی خوفناک صورتحال تھی۔ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اگر آپ مثال نہیں بنائیں گے تو یہ ولنریبل ہو جائیں گے آپ کے انسٹیٹیوشن، جن کے اوپر ادروائز کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اور میں شاید اس کی گھمبیریت سے مکمل طور پہ واقف نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک ایئر بیس کا جس کے اندر لوگ پیٹرول بم لے کے گھس گئے ہوں، ان 70 کھڑے جہازوں کو آگ لگانے کے لیے، ذرا تصور تو کیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی لین قسم کا ایک جواز دیا جاتا ہے کہ جی پھر سیکیورٹی کی ایجنسیوں کے ادارے کہاں تھے؟ اگر وہ ادارے وہاں موجود نہیں تھے یا نااہل تھے یا جان کے چھپ گئے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حملہ کر دیں وہاں؟ تو یہ ایک خاص صورتحال تھی، ایک خاص قسم کا ماحول تھا جس میں ایک انتہائی... اگر آپ کی ذاتی رائے پوچھوں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، اور کیا دنیا میں ایسی اور بھی ایگزامپلز ہیں؟ اور سر یہ بات کیسے طے ہوگی کہ جن افراد کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ واقعی وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے پاکستانی شہری ملٹری کورٹ کے ٹرائلز کے بنیادی طور پہ خلاف ہوں، اور میرے خیال سے مجھے خلاف ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں پھر جب جرم کی نوعیت کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا اپنی آواز کو بددم رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ ہوا جو نہیں ہوا پہلے کبھی، اور ایسا کچھ ہوا جو خدا نہ کرے کہ اس ملک میں دوبارہ کبھی ہو۔ اس وقت جو جنگ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے جو چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ان لوگوں سے کسی کا تعلق نہیں ہے جو اس وقت ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو رہے ہیں، جن کے کیسز چلے گئے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے جو وکلا صاحب ہیں، چاہے وہ اعتزاز احسن ہے، چاہے وہ لطیف کھوسا صاحب ہیں، ان کے پیٹ میں درد ایک شخص کی ہے کہ کہیں وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے جس طرف میرا اشارہ ہے، یہ ساری جنگ اس کے لیے ہے، اسی کے لیے عدلیہ بھی تلی بیٹھی ہے اور یہ کوشش بھی ہو رہی ہے سلیم بھائی صاحب ذرا کلیئر کریں، یہ پی ٹی آئی کے حق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اتنی ہارڈ لائن کیوں لی ہے؟ یہ کیوں چلے گئے اس حد تک؟ کنہوں نے؟ یہ کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ کیوں ہارڈ لائن لی اپنی پارٹی کے خلاف اتنی اور پی ٹی آئی کے حق میں چلے گئے؟ دیکھیے اس کی بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یعنی حقیقت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا وہ بھی، نہیں میں جاننا چاہتی ہوں دونوں کو اپنے اپنے بیٹوں کے لیے ٹکٹیں چاہیے تھی۔ اچھا دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اپنا انٹرسٹ دیکھا ہے انہوں نے، پارٹی کا انٹرسٹ نہیں دیکھا ہے۔ یہ کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب were the most blessed people in پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کے ساتھ کتنی شفقتیں اور کتنی رعایتیں دی گئی ہیں، ان کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب اور ان کی فیملی آج جو ارب پتی بنے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے سے پیپلز پارٹی کو نکال دیں اگر تو کچھ نہیں ہے۔ میں پھر تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، یہی حال کھوسا صاحب کا بھی ہے۔ جہاں تک اعتزاز احسن صاحب کا تعلق ہے، ان کی تو شرشت میں وفا ہے ہی نہیں۔ یہ لغاری صاحب بیٹھے ہیں، پرانے ہیں، ان سے پوچھئے کیا بھٹو صاحب کی زندگی میں ان کے دور حکومت میں پنجاب کی حکومت میں وزارت چھوڑ کے یہ تحریک انصاف میں تحریک استقلال میں جا گھسے تھے یا نہیں گھسے تھے؟ یہ پہلے بھی لغاری صاحب میرے شو میں کہہ چکے ہیں۔ اگر سلیم بخاری صاحب ایک سیکنڈ آپ دیں، کیونکہ آپ نے خود یہ کہا نا کہ ان سے اگر پوچھے، میں اگر آپ اجازت دیں میں صرف ان سے یہ سوال کر لوں ایک۔ لغاری صاحب یہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں، یہ پالیسی کے خلاف پی ٹی آئی کے حق میں اس قدر آگے کیوں نکل گئے ہیں سر؟ کیا یہ اصل میں پارٹی پالیسی یہی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اصولی طور پہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ ملٹری کورٹس کے خلاف رہی ہے؟
نہیں دیکھیں ملٹری کورٹس کی حد تک تو میں سلیم بخاری صاحب نے جو کہا ہے میں بھی بالکل اسی موقف کی حمایت کرتا ہوں. میں ملٹری کورٹس کے بنیادی طور پر خلاف ہوں چونکہ وہاں انصاف نہیں ہوتا, انصاف کا قتل ہوتا ہے. لیکن غیر معمولی جہاں واقعات ہوتے ہیں آپ کو یہ کیسے کسی نے بھی ہوا. یعنی ایک دفعہ میں جلسے میں موجود تھا, ایک بڑا جلسہ اور رات احتجاجی, بھٹو صاحب کی پھانسی کا 5واں 6واں روز تھا اور لوگ ایک جگہ پر جلسہ کر رہے تھے. وہاں پر ایک شخص نے آ کر کہا کہ بھٹو کی پھانسی کا ذمہ دار صرف ضیاء الحق نہیں ہے, پوری فوج ہے. تو اس پر پوری لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا بکواس بند کرو, یہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ پوری فوج کو نہیں کہہ سکتے. کسی نے بھی جا کر کسی فوجی انسٹالیشن پر نہ اٹیک کیا, نہ حملہ کیا, نہ کسی نے جا کر یہ بات کی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہاں اگلے دن کیا کہا اس نے کہا ہے کہ میری گرفتاری پر لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے, اگر دوبارہ گرفتار کرو گے تو 9 مئی پھر ہوگا, یہی کہا ہے. تو آپ ایسے شخص کے ساتھ رعایت کریں گے اور اس کے لیے آپ دروازے کھولیں گے؟ نہیں, میں یہ سوال کر رہی تھی کہ لطیف کھوسہ اور ایسے صاحب نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی مرضی ہے. اعجاز احسن ایک بار نہیں کئی بار جا چکے ہیں. اعجاز احسن نے بھٹو صاحب کو اس وقت چھوڑا جب وہ برے حالات میں تھے, اور جب وہ تھے حکومت میں تھے تو یہ پنجاب میں وزیر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وزیر رہے اور ان کو وزارت کے مزے بھی انہوں نے لوٹ لیے. اس کے بعد پورا عرصہ انہوں نے گزارا تحریک استقلال کے ساتھ. اس کے بعد یہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد کیا کیا ہے, ایک دن بھی کام کیا ہے. کچھ الزامات تھے ان کے اوپر لگائے گئے, اس کے وہ بھی پارٹی نہیں لگائے, باہر کے لوگوں نے لگائے. پھر کیا ہوا تھا, پھر آپ کے سامنے ہوا کہ جب یہ معاملہ ہوا افتخار چودھری کا تو یہ جلوس لے کر نکل رہے تھے اور یہ جا کر میاں نواز شریف کے ساتھ ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میاں نواز شریف کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ. اب نواز شریف کے خلاف ہیں اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے حق میں ہوں, نواز شریف کے خلاف میں ہوں. نواز شریف کے ساتھ ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے, اور گجرانوالہ پہنچنے کے بعد جب جنرل کیانی نے فون کیا کہ جی اب بند کرو, اب جو ہے چیف جسٹس کو بحال کر رہے ہیں. ٹھیک سر. اور پھر چیف جسٹس کی بحالی کے بعد کہا کہ میں ان کے کیس ان کے عدالت میں جاؤں گا نہیں, کیس نہیں لڑوں گا میں وہاں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ان کا وہ رہا ہے, ماضی رہا ہے, اور افسوسناک ماضی رہا ہے. لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے. لطیف کھوسہ صاحب جہاں پر ہیں وہاں پر کھوسہ فیملی اور بھی ہے. وہاں پر وہ یہ کھوسے ہیں جو ذوالفقار کھوسہ ہیں, حسام کھوسہ ہیں, اور اس کے بعد یہ کھوسہ صاحبان ہیں جو چیف جسٹس بھی رہے, ان کے فیض محمد کھوسہ کے بیٹے, اور فیض محمد کھوسہ کے بیٹے جو ہیں طارق کھوسہ اور ناصر کھوسہ اور یہ آصف سعید کھوسہ, یہ لوگ تھے. یہ ایک اور پھر محسن طاہر کھوسہ ایک اور فیملی ہے, وہ یہ ان کا ان میں شمار نہیں ہوتا ہے. لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ فیوڈلز کو ہی ہونا چاہیے, ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ اپنی پارٹی کو ڈچ کر کے وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسحاق رانا صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سر پہ یہ ملٹری کورٹ کی تلوار لٹک رہی ہے, اس لیے کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل جو ملٹری کورٹ سے ہونے کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ سے ختم کروا دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اگر تاثر صحیح بھی ہے تو اگر کوئی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو کوئی غیرانی کام تو نہیں کر رہا نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی انہیں واقعی سزا ملنی چاہیے, اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو اس طرف آنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ضلع انتظامیہ نے انہیں کیوں نہیں روکا, کیوں ایک ہی طرح کے واقعات پورے ملک میں اور کہیں ضلع انتظامیہ پولیس نے اپنا انہیں روکنے میں کردار ادا نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ اب نہیں جواب آئے گا تو کچھ عرصے بعد آ جائے گا, تاریخ خاموش نہیں رہتی. کسی کی جان چلی جاتی تو اور بڑا مسئلہ بن جاتا. کیوں 2 دن پہلے لاہور میں صرف ایک ریلی کے نام کے اوپر پورے لاہور کے اندر کنٹینر لگا کے اسے بند کر دیا گیا تھا, تو کیا انتظامیہ کو نہیں پتا تھا کہ آج یہاں پہ ہنگامے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات کرنے ضروری نہیں تھے؟ کیا کوئی ایسا رستہ نہیں نکالا جانا چاہیے تھا کہ مظاہرین جو ہیں حساس مقامات کی طرف نہ جاتے؟ یا ہم یہ کہیں کہ کیا ہر دفعہ گولی ہی علاج ہوتی ہے مظاہرین کو روکنے کا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو اعتزاز احسن, مجھے 1 منٹ بات کہنے دیجیے گا پلیز. اعتزاز احسن اور کھوسہ صاحب پہ تو یہ بڑا ہمارے دانشور کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے ایک دم کلٹی ماری ہے اور پیپلز پارٹی سے وہاں چلے گئے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دانشوروں کو روتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاستدان نظر نہیں آ رہے, جو روتی ہوئی وہ عورتیں نظر نہیں آ رہی جو روتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا جمہوری حق ہے. اگر اعتزاز احسن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوری طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے ان کو ان کا حق مل جانا چاہیے.
खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए, एतजाज हसन ने कौन सी कुर्बानियां जो नहीं दी हैं? कौन सा मौका है जब पीपल्स पार्टी को लेट डाउन होने दिया है एतजाज हसन ने या खोसा ने? और अगर आज वो समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के जो असूल हैं उनके ऊपर नहीं चल रहे, तो फिर और वो अलग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? ठीक, हर शख्स का जमहूरी हक है। अच्छा सर, हर शख्स को हक आपकी बात में मेरे ख्याल से सलीम बुखारी साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, वो वाकयात की बात जो आप कर रहे थे। जी सलीम बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि उन्होंने अब हमें सूडो इंटेलेक्चुअल करार दे दिया है सार राना साहब ने, उनकी बड़ी मैंने आपको नहीं कहा सलीम भाई, मैं आपको मेरी क्या मजाल है, मैं अर्ज करूं ना, क्योंकि बात मैंने की थी। नहीं बेटा, मैंने बात अगर मेरे बारे में कहा है तो फिर मैं उसका जवाब देता हूं। अगर मेरे बारे में कहा है तो मैं देखें, अगर ये बात मेरे बारे में की गई है तो मेरा अपना माजी है, मेरा अपना ये नहीं है, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं, और मैं ये जो अपने ज़मीर के मुताबिक समझता हूं वो बात कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। एतजाज हसन के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, जुल्फकार खोसा के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं जी सर, उस वक्त तक रहे हैं कि जब भी ये रहे। मैं एक सहाफ़ी के तौर पर कह रहा हूं, अगर मुझे तज्जिया करना है तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है माजी में। ये मेरे सामने की बातें हैं, ये मेरी बातें हैं। जब भुट्टो कोठरी में काल कोठरी में थे, उस वक्त ये पार्टी को छोड़कर चले गए। जी सर, थोड़ा सा टाइम का मैं सलीम बुखारी साहब को भी जवाब देने दें इस पे प्लीज। जी सलीम बुखारी साहब। मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूं आपको कि यही खोसा साहब और एतजाज हसन साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, जब भुट्टो साहब की हैंगिंग के बाद जिन लोगों ने एजिटेट किया था, जिन लोगों ने एहतजाज किया था, उनके मिलिट्री ट्रायल हुए, उनको मिलिट्री कोर्ट्स ने कोड़ों की सजा दी, सरेआम उनको कोड़े लगे। उस वक्त उनकी गैरत नहीं जागी, ना इनका ज़मीर जागा, ना इनको यह पता लगा कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये अचानक जो इनके पेट में दर्द उठी है, मैं बयान कर चुका हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सिर्फ एक शख्स को मिलिट्री ट्रायल से बचाने के लिए है और कुछ नहीं है। उस शख्स ने तो खुद अपने सारे वर्कर्स को डिसोन कर दिया और कहा कि मैं तो जानते नहीं है कौन लोग हैं, तो ये छोड़ देंगे बात निकलेगी। जरूरतमंदाना बात नहीं है सलीम बुखारी साहब के। कैसे वक्त में जब आपने खुद का चेयरमैन पीटीआई को छोड़ के उनके सारे लोग जा रहे हैं, दो सीनियर वकील और सियासतदान जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े जी बोलकर खड़े होने का हक है उनको, लेकिन पहले अपनी पार्टी छोड़े ना किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए। वो तो उनको निकाला गया है, अब इनको चाहिए था पहले पार्टी से रिजाइन करते, फिर ये सारी हमदर्दियां उनकी जस्टिफाई हो जाती। ठीक, अच्छा इशार राना साहब, आप बात जो कर रहे थे सर जरा वो भी मुकम्मल कर लें। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी तकसीम भी है ना, जो हम सुप्रीम कोर्ट में ये केस इस वक्त में चल रहा है, दो सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इस बेंच से आपको पता है वो अलग हो गए हैं, और वो ये कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता ये जो बेंच है ये गैर आईनी होगा। तो इस सूरत में आपके ख्याल में इस बेंच की आईनी, कानूनी और अखलाकी पोजीशन क्या रह जाती है? फिर तो सर वो फैसला भी कहेंगे कि गैर आईनी है या गैर कानूनी है, जो भी आएगा। इरफान कादिर साहब 2 दिन से यही बातें कर रहे हैं। इनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही खत्म हो गया है। ये समझते हैं कि जो जज हमारे खिलाफ फैसला देगा वो जज ही नहीं है, वो दो जजेस की बात कर रही हूँ जो बेंच से उठ गए। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि ये अवाम भूखी मर रही है और इनके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो इनके टैक्सों के ऊपर मौजे कर रहे हैं। तो क्या जो पाकिस्तान के जज हैं वो टैक्स जो तनख्वाहें हैं वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों से नहीं ले रहे? तो क्या पाकिस्तानी अवाम उनसे ये सवाल नहीं करेगी कि आप अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलहदा बैठ रहे हैं, हमने आपको इसलिए मुराद दिलवाई है, आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप सिर्फ सियासी तौर पे समझ रहे हैं कि ये हमने इनका हिस्सा नहीं बनना तो साइड पर आप उस कोर्ट में क्यों नहीं बैठ के अपने इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अच्छा टाइम जरा सा कम है और मैं बुखारी साहब कि आप एक अपनी खबर के ऊपर जरा तबसरा करें, चूंकि आपने एक बड़ी धमाका खेज खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ ने 14 अगस्त को वतन वापस आने का फैसला कर लिया है। तो क्या आप अभी भी अपनी इस खबर के ऊपर कायम हैं? जी मैं इस हद तक तो जरूर कायम हूं कि अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जो भी इलेक्शन होने हैं उसके अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो सवाए नवाज शरीफ के वापस आने के इनके पास और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। और मेरी जो इतलात थी वो बिल्कुल मैं हवा में छोड़ने का आदी नहीं हूं। वो ऐसी एक्टिविटीज थी जो वहां लंदन में हुई
جس کے نتیجے میں یہ ہمیں بہت کلوز پارٹی سرکل کے لوگوں نے بتایا ہے کہ 14 اگست کے لیے انہوں نے آلموسٹ سیٹیں بک کرانے کے لیے بھی بات کر دی ہے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی آئیں گے۔ دیکھیے ہم جرنلسٹ جو ہیں وہ واقعات اور حوالوں کے ساتھ ہی بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی الہام کا تو طریقہ کار ہے نہیں بات کرنے کا۔ تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن لڑنا ہے اور جیتنا ہے تو نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا، ورنہ یہ پارٹی گئی سو گئی۔ سر دیکھیں وہ کچھ ذرائع جو ہے نا وہ یہ بتا رہے ہیں تو جولائی میں ہی واپس آ جائیں گے، اور کچھ ان کے پارٹی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 سپٹمبر سے پہلے میاں صاحب یہاں پر ہوں گے۔ تو ان کی یہ جو واپسی کی خبریں اسے ہم سمجھ جائیں کہ پھر یہ پاکستان میں الیکشن ایئر ہے اور آ گئے تو نون لیگ۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی ایزمپشن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور سلیم بخاری صاحب اگر وہ آ گئے تو لیگ کا ہی morale بڑھے گا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا؟ سر میرے خیال سے پارٹی کی اگر سابقہ جو مقبولیت ہے وہ اس کو برقرار رکھ لیں، یہی بہت بڑا معجزہ ہوگا اور بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ صرف نواز شریف صاحب کو اس صورت میں ملے گا جب وہ خود یہاں گراؤنڈ پہ موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی الیکشن کا سال ہے اور میاں نواز شریف کے اندر واپس پاکستان سر آ جائیں گے، اور وہ جو ایک ان کے راستے میں رکاوٹ ہے سزا، وہ کیسے ختم ہوگی سر؟ وہ نااہلی تو چلیں وہ قانون سازی سے ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نواز شریف اگر آئیں یا نہ آئیں لیکن الیکشن اپنے وقت پر ہونی چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ آئیں گے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پارٹی بہرحال ان پارٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور موجود ہوں پورے کے پورے اس پروسیس کے اندر، الیکشن کے پروسیس کے اندر، اور پھر سب جائیں گے۔ مجرم 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 کی رٹ لگائی جائے گی، جس طرح سے مجرم بنایا گیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ جو چارجز تھے ان میں سے کوئی چیز ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئی تھی، 2 اور ریفرنس بنائے گئے تھے جو پہلے بھی چل چکے تھے، ان کو لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ جناب ان کے اوپر فیصلہ کریں۔ پاناما والا کوئی ایشو تھا جس کے اوپر کچھ تھی، وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ دیگر چیزوں پر جا کر فیصلے کیے۔ اشار رانا صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی کی باتیں اور اس سے آپ کو بھی یہی لگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کا ہی سال ہے، اور کیا پھر وہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، یا جب تک وہ پاکستان واپس نہیں آتے یہ غیر یقینی جو ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سال الیکشن ہوں گے، اور میری کتابوں میں اس سال الیکشن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور میری کتابوں میں اس سال نواز شریف کی واپسی کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ نواز شریف پاکستان میں تب تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک انہیں اوپر سے نہ آ کے کہہ دے کہ نہیں اب آپ کی پکڑنی ہوگی، ادروائز وہ اس بار گلے پہ پیر نہیں رکھیں گے۔ 2 دفعہ ان کے ساتھ جو ہاتھ ہو چکا ہے پرینک کہ وہ آئے اور ان کے پیچھے ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا، اس بار وہ کوئی رسک نہیں لیں گے۔ سر لیکن دیکھیں ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ نیوٹرلائز ہو گئی ہے نا، آمدن تو پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، اور وہاں یہ الگ بات ہے 13 سال کی قید باقی ہے ان کے اوپر، چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ تو نہیں ختم ہوئی، وہ پارلیمنٹ تو ختم نہیں کر سکتی، حالانکہ ان کا بس چلے تو وہ بھی ختم کر دیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا اور وہاں سے سزا نہیں ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں، ویسے تو پاکستان ہے، 13 سال کا مجرم جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر جا سکتا ہے۔ اس کیس میں مریم بری ہو چکی ہیں، جی بالکل مثال سامنے ہے، تو آپ کو لگتا ہے دیگر تمام ملزمان بری ہو چکے ہیں، اس کیس میں جس میں ان کو سزا ہے اس میں دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ تو سلیم بخاری صاحب آخری سوال، سپٹمبر کے بعد کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے ہوں گے، نئے چیف چکے ہوں گے، نگراں حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرضی کی ہوگی، ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ وہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی رہے گی سر؟ دیکھیے الیکشن تو وہ لڑیں گے جیسا بھی لڑا جائے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کی صورتحال کیا ہوگی، الیکشن میں تو وہ پارٹی جائے گی چاہے وہ کسی بھی شکل میں جائے، لیکن ان کے وہ جو خیالات تھے جو یعنی پارٹی کے چیف کا کہنا تھا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے اور پھر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ویسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ they will be also among those who ran، تو وہ اس مقابلے میں ہوں گے ضرور، لیکن صورتحال ان کی اس طرح کی نہیں ہوگی جیسی وہ پہلے انجوائے کر چکے۔ پنجاب میں پھر کون کس کے مد مقابل ہوگا؟ نون لیگ پی ٹی آئی سے ہوگا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ استحکام پارٹی جو ہے یہ کیسے سیٹ ہوگی، اس کو کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو بہرحال اس کا مورال بلند ہوا ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ جان بھی پڑی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے بینرز، ان کے جھنڈے شنڈے بھی اتارے گئے راتوں رات، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسلم لیگ نون خوفزدہ تو ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے۔ آنے والے انتخابات میں پنجاب کسی کا بھی نہیں ہوگا، تقسیم پنجاب ہوگا، لیکن پھر دلہن وہی ہوگی جو پی امن بھائی کی۔ ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب، اس پہ لاسٹ کامنٹ ایک آپ بھی کر دیں سر، کیا اس کے بعد پھر سیاسی طور پہ استحکام آ جائے گا سر اور ملکی معیشت بھی ٹریک کے اوپر آ جائے گی؟
میرے خیال میں جو عدم استحکام پھیلانے والے ہیں پہلے ان کو سبق ملنا چاہیے کہ جو گملے لگاتے ہیں اور گملوں میں پھول اگاتے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ پھول اگا رہے ہیں یا کانٹے اگا رہے ہیں. میرے خیال میں آئندہ گملوں کا کھیل اگر دوبارہ ہوتا ہے اور ہوگا، مجھے نہیں اندازہ جب تک کہ اس کو بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہ کر دیا جائے اور ماسٹرز باہر نہ آ جائیں، گملوں سے باہر اگر کوئی ہوگا تو وہ اپنے آپ کو منوائے گا. اور یہ صحیح کہا اسحاق رانا صاحب نے کہ منقسم مینڈیٹ ہوگا اور کوئی پارٹی پنجاب میں جب تقسیم ہو جائے گی تو پھر مخلوط حکومت ہی بنے گی جو بھی بنے گی. نذیر اگائی صاحب، اسحاق رانا صاحب اور سلیم بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں، اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.